नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलबुल इल्म फ़रीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिमिन व मुस्लिमतिन कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। हर मजलिस में, हर मीटिंग में, हर क्लास में अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का नाम और उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ा जाए तो क़यामत के दिन वो हसरत का मौजब नहीं होगा, ना हमें परेशानी उठानी पड़ेगी। हर मजलिस में अल्लाह और उसके रसूल का नाम लेना बहुत ज़रूरी है। इसलिए बरकत के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कि हम्दो सना और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़ा गया। बेटा जितने भी सामीन हैं सबको मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम। आज हम उर्दू में मीर तकी मीर की गज़ल पढ़ेंगे। उसकी गज़लें तो बहुत मुश्किल हैं, इतनी आसान नहीं हैं। पुरानी उर्दू उसमें बयान की गई है, लेकिन उसके बावजूद पढ़े बगैर चाराकार नहीं हैं। 10 ईयर में या 20 ईयर में देख लें, आज तक ऐसा कोई ईयर नहीं होगा जिसमें मीर तकी मीर की गज़ल में से कोई शेर ना आया हो। बेटा आपका शेर नंबर 2 जो है, सवाल नंबर 2 जो है वो यही है कि अशआर की तशरीह कीजिए। अशआर की तशरीह में से 4 आती हैं, 4 अशआर आते हैं और 2 की तशरीह करनी होती है। 10 नंबर होते हैं दोनों के, मुश्किल भी हैं। थोड़ा सा आसान जो है उसके 1-2 शेर पढ़ लेते हैं। वो तुझको भूले हैं तो तुझ पे भी लाजिम है मीर, खाक डाल आग लगा नाम न ले याद न कर। इसके बाद मीर तकी मीर का एक और शेर, राहे दौरे इश्क में रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। ये मीर तकी मीर का शेर है। हमने जो आज मीर तकी मीर की गज़ल पढ़नी है, उस गज़ल का नाम और गज़ल का जो पहला शेर है वो यही है, उल्टी हो गई सब तदबीरें कुछ न दवा ने काम किया। ये उस शेर का जो है मीर तकी मीर। फर्स्ट उर्दू, किताब का नाम है गुलज़ार उर्दू। और जब आप बीकॉम बीएससी पढ़ेंगे उसका नाम है, किताब का नाम मखज़न अदब। मीर तकी मीर, थोड़ा सा उसका तारुफ पढ़ते हैं। असल नाम मीर तकी मीर, असल नाम जो था वो मीर मोहम्मद तकी, जबकि मीर जो है आपका तखल्लुस था। नाक़िदीन शुआराए मुताख़िरीन ने, जो नाक़िदीन हैं शुआरा के बहुत पुराने, उन्होंने इनको खुदाए सुखन का खिताब दिया। आपकी पैदाइश 28 मई 1723 में और वफ़ात 22 सितंबर 1810 को हुआ। अच्छा बेटा, मीर तकी मीर शेर व शायरी में, गज़लों में उनका नंबर 1 है और नंबर 2 जो है वो मीर दर्द हैं। 1721 में, हालांकि वो 2 साल उनसे बड़े हैं, लेकिन उनका इंतकाल जो है वो 1785 में, तकरीबन 25 साल पहले जो है, इनसे 25 साल पहले उनका इंतकाल हो गया था। उनका दूसरा नंबर है। इनकी शायरी की जो नुमाया मौज़ूआत, जो नुमाया खुसूसियात हैं, इस हेडिंग्स को याद कर लें। ये जब आप इनका तबसरा लिखते हैं मीर तकी मीर का, उसमें काम आती हैं। पहले है कि गम व हुज़्न, उनके शेर व शायरी में गम और हुज़्न, परेशानी और ये मुसीबतें, मसाइब, आलाम, ये चीज़ें पाई जाती हैं। दिल की बर्बादी का गम और दिल्ली की बर्बादी का गम, दर्दमंदी, सादगी व खुलूस, सदाकत, बुलंद हौसलगी, हौसला दे रहे हैं बुलंद, खिताबी अंदाज़, इनका अंदाज़ खिताब जैसे बयान किया जाता है, तकरीर की जाती है, स्पीच की जाती है। दुनिया की बेसबाती कि दुनिया की कोई हकीकत नहीं है। तंज़, कभी कभार वो अपने माशूक पर तंज़ कर रहे होते हैं। शुआरा की नज़र में गालिब क्या कहते हैं इनके बारे में, रिख्ता कि तुम ही उस्ताद नहीं हो गालिब, कहते हैं अगले ज़माने में कोई मीर भी था। रिख्ता असल में उर्दू ज़ुबान को बोलते हैं। गालिब अपने आप को बहुत ऊंचा समझते थे, बड़ा समझते थे, तो वो अपने आप को समझा रहे हैं कि गालिब तुम तो अपने आप को इतना बड़ा समझ रहे हो, उर्दू ज़ुबान के सिर्फ तुम ही उस्ताद और माहिर नहीं हो,
اور یہ بات سننے میں آئی کہ ایک وقت تھا کہ میر بھی آپ سے بڑا ایک جو ہے استاد گزر چکا ہے، ماہر گزر چکا ہے اردو زبان کی غزلوں میں. کہتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا. ابراہیم علی ذوق وہ جو کہ بہادر شاہ ظفر کے استادوں میں سے ہیں، وہ یہ فرماتے ہیں نہ ہوا پر نہ ہوا میر کا انداز نصیب، ذوق یاروں نے بہت دور غزل میں مارا. بتا رہے ہیں ذوق یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے دوست احباب نے، میں نے، ہم سب نے مل کر غزل میں بہت زور مارا، بہت کوشش کی کہ میر تک ہمارا کلام پہنچ جائے، ہمارے شعر و شاعری میر تک پہنچ جائے، وہ انداز ہمیں نصیب ہو جائے، لیکن ہو ہی نہ سکا. بہت کوشش کرنے کے باوجود وہ انداز ہمیں نہ مل سکا. نہ ہوا پر نہ ہوا، ایسا ہو ہی نہیں سکا، ان کا انداز مل ہی نہیں سکا. حسرت موہانی ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ شعر میرے بھی ہیں پر درد و لیکن حسرت، میر کا شیوائے گفتار کہاں سے لاؤں. اس میں جیسے کہ ہم نے پڑھا تھا کہ بھائی میر کے اشعار میں درد مندی پائی جاتی ہے، تو حسرت کہتے ہیں کہ میرے اشعار میں بھی درد مندی ہے، لیکن جو میر کا شیوائے گفتار ہے، طریقہ ہے گفتگو کرنے کا، انداز شعر و شاعری کا، وہ میں کہاں سے لاؤں. ابن انشار ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ اللہ کرے میر کا جنت میں مکان ہو. مرحوم نے ہر بات ہماری ہی بیان کی، یعنی ہم جو کچھ کہنا چاہ رہے تھے امت کی اصلاح کے لیے، قوم کی اصلاح کے لیے، وہ تمام باتیں میر اپنے شعر و شاعری میں کر گیا. اس کے بعد بیٹا یہ آپ کی جو ہے غزل آج ہم نے پڑھیں گے، اس کا پہلا شعر ہے الٹی ہو گئی سب تدبیریں، کچھ نہ دوا نے کام کیا، دیکھا اس بیماری دل نے آخر کام تمام کیا. میر تقی میر. اس میں ایک اور جو ہے بہت ہی مشہور شعر ہے جو کہ 2014 میں بھی آ چکا ہے، 16 میں بھی آ چکا ہے، 18 میں بھی آ چکا ہے. پہلا جو شعر ہے وہ 2016 میں آ چکا ہے، اور یہ 14، 12 اور 18 بیٹا 10 ایئر میں لازمی آپ کو اس کی جو ہے نا ملیں گے. اس کی جو ہے نا ہمیں کیسے پہچان ہوگی؟ آخر میں کیا اور لیا. اگر ردیف جو ہے کسی بھی اشعار کی جو ردیف آخری ورڈ جو ہے وہ اگر کیا یا لیا ہو تو ہم پہچان لیں گے کہ وہ میر تقی میر کی غزل سے لیا گیا ہے. ناحق ہم مجبوروں پر یہ تہمت ہے مختاری کی، چاہتے ہیں سو آپ کرے ہیں، ہم کو عبث بدنام کیا. اس میں جو مشکل الفاظ کے معنی ہیں، تدبیر وہ ترکیب کو کہتے ہیں، طریقے کو کہتے ہیں. عہد جوانی، جوانی کا وقت. پیری جو ہے وہ بزرگی کو اور بڑھاپے کو کہتے ہیں. ناحق بے وجہ. تہمت الزام کو کہتے ہیں. مختاری اختیار آزادی. عبث بیکار ناکام بیکار یوں ہی. سرزد غلط کام ہونا ہو جانا. اور وحشت پاگل پن جنگلی پن. کوس ایک دوری، تقریباً 3 کلومیٹر کو ایک کوس کہا جاتا ہے. گام قدم. آہو ہرن کو کہتے ہیں. رم خوردہ یہ بھگوڑے کو بولتے ہیں، بھگوڑا. اعجاز معجزہ عزت دنیا. رام پرسکون سیدھا صحیح. یہاں سے مراد ہے یہاں اس دنیا میں. سفید رنگ اور سیاہ کالے رنگ کو بولتے ہیں. یہ اس کی غزل ہے، اس کو پڑھتے ہیں. الٹی ہو گئی سب تدبیریں، کچھ نہ دوا نے کام کیا، دیکھا اس بیماری دل نے آخر کام تمام کیا. عہد جوانی رو رو کاٹا، پیری میں لی آنکھیں موند، یعنی رات بہت تھے جاگے، صبح ہوئی آرام کیا. ناحق ہم مجبوروں پر یہ تہمت ہے مختاری کی، چاہتے ہیں سو آپ کرے ہیں، ہم کو عبث بدنام کیا. سرزد ہم سے بے ادبی تو وحشت میں بھی کم ہی ہوئی، کوسوں اس کے اور گئے پر سجدہ ہر گام کیا، ہر قدم کیا. یہاں کے سفید و سیاہ میں ہم کو دخل جو ہے سو اتنا ہے، رات کو رو رو صبح کیا، یا دن کو جوں توں شام کیا. ایسے آہوئے رم خوردہ کے وحشت کھونی مشکل تھی، سحر کیا اعجاز کیا، جن لوگوں نے تجھ کو رام کیا. میر تقی میر کی غزل تھی. غزل نمبر 1 میر تقی میر. بیٹا آپ کو بورڈ کے پیپر میں اگر آپ اچھے نمبر لینا چاہتے ہیں
اور اردو میں آپ چاہتے ہیں 85 82 83 زیادہ نمبر آئیں، تو ایک طریقہ تو یہ ہے. ویسے تو ایک شعر کی جو ہے 5 نمبر ہیں، 2 شعر لکھنے ہوتے ہیں، اس کے 10 نمبر ہوتے ہیں. اور یہ آنسر شیٹ میں سب سے پہلا سوال یہی ہوتا ہے جو اکثر لوگ کرتے ہیں. اس میں آپ نے سب سے پہلے شعر لکھنا ہے، اس کے بعد حوالہ شاعر. اگر آخر میں کیا اور لیا آ گیا تو یہ میر تقی میر کی غزل سے لیا گیا ہے، تو آپ نے جو ہے حوالہ شاعر لکھنا ہے. اور میر تقی میر کے بارے میں لکھنا ہے کہ بھائی یہ خدائے سخن بھی ہے. مرکزی خیال یا مفہوم وہ لازمی لکھنا ہوتا ہے. فنی محاسن یعنی فنی خوبی لکھنی ہوتی ہے کہ یہ مطلع ہے، مقطع ہے، ردیف ہے، قافیہ ہے، استعارہ ہے، تضاد ہے، تشبیہ ہے، تلمیح ہے، کیا ہے اس کے بارے میں بتانا ہے، یا تعلی ہے. وہ بھی جب ساتھ ساتھ جب شعر و شاعری پڑھتے ہیں سمجھتے ہیں تو سمجھ میں آ جاتی ہے. آپ کے پاس اپنی بک ہونی چاہیے، اس میں انشاءاللہ ہم بتاتے رہیں گے، ساتھ ساتھ سمجھتے رہیے گا. مشکل الفاظ کے معنی بھی لکھنے ہوتے ہیں، تشریح بھی لکھنی ہوتی ہے. تشریح کتنی لکھنی ہوتی ہے دیکھیے ذرا، کم سے کم ہمیں 6 سے 7 لائنوں کی تشریح لکھنی ہوتی ہے. مماثل شعر، اس سے ملتا جلتا کوئی شعر اگر آپ کو یاد ہے وہ لکھنا ہے. اگر آپ اچھے نمبر لینا چاہتے ہیں اس کے لیے تو یہ ہے. اگر آپ کہتے ہیں بس سر پاس کتنے والا ہوتا ہے، بیٹا 100 میں سے 33 والا پاس ہوتا ہے. اور اگر آپ نے صرف حوالہ شاعر اور تشریح لکھ دی اپنی طرف سے تو امید ہے کہ ان 10 میں سے آپ کے 3-4 نمبر آ ہی جائیں گے. اگر اچھے نمبر لینا چاہتے ہیں تو یہ تمام چیزوں کو بیٹا فالو کریں اور اس چیز کو سیکھیں. صرف ابھی نہیں، سیکنڈری میں بھی کام آئے گی. پھر جب BCom پارٹ 2 میں آپ اردو پڑھیں گے، BSc میں اردو پڑھیں گے، اس میں بھی کام آئے گی. اس لیے اس جو ہے نا طریقہ کار کو، جوابی کاپی جو خاکہ جو ہے، اس کو آپ سمجھ لیجئے. اس کے بعد بیٹا شعر نمبر 1 جو ہے الٹی ہو گئی سب تدبیریں، کچھ نہ دوا نے کام کیا، دیکھا اس بیماری دل نے آخر کام تمام کیا. اس کا بیٹا مرکزی خیال ہے کہ عشق ایک نہ ختم ہونے والی بیماری ہے جو انسان کو موت کے دہانے پر پہنچا دیتی ہے. مشکل الفاظ کے معنی تدبیر، رائے اور تجویز، کام تمام کیا مطلب ختم کرنا. فنی خوبی اس کی یہ ہے کہ یہ مطلع ہے، پہلا شعر مطلع ہوتا ہے، تو یہ مطلع ہے. اس کے بعد تشریح میں کہہ رہے ہیں کہ منزل بالا شعر میں شاعر نے عجیب بے کسی کے ساتھ اپنی داستان حیات کو بیان کیا. شاعر کہتے ہیں کہ ہم کو ایک نہایت سنگین مرض لاحق ہو گیا. زندگی گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ مرض بڑھتا گیا اور اس کے آثار ظاہر ہونے لگے. ہم نے اس مرض کے علاج کے لیے طرح طرح کی تدبیریں کی اور مختلف دواؤں سے علاج کیا. ہر طرح سے جتن کر ڈالے، کوشش کر ڈالی، لیکن عشق کوئی ایسا مرض نہیں کہ اس کا علاج ہو جائے. جوں ہم اس کا علاج کرتے رہے اس کی سنگینی بڑھتی گئی، دعائیں بے اثر ہو گئیں اور تمام تدبیریں الٹی ہو گئیں. پھر وہ وقت آ گیا کہ یہ بیماری ناقابل برداشت ہو گئی اور اس کی وجہ سے ہم موت کے دہانے پر پہنچ گئے. اس روگ نے ہم سے ہماری زندگی چھین لی. مماثل شعر، مریض عشق پر رحمت خدا کی، مرض بڑھتا گیا جوں دوا کی. شعر نمبر 2، عہد جوانی رو رو کاٹا، پیری میں لی آنکھیں موند، یعنی رات بہت سے جاگے صبح ہوئی آرام کیا. بیٹا ذرا غور سے سنیے جی، یہ جو شعر ہے اگر آپ سائنس گروپ والے 2013 میں دیکھتے ہیں یہ شعر آپ کو ملے گا. اس سے پہلے جو ہم نے شعر پڑھا ہے وہ 2016 میں اگر آپ 10 ایئر میں دیکھیں وہ شعر آپ کو لازمی ملے گا. ایسے کامرس گروپ والوں کا بھی ہے، وہ بھی جو ہے اس میں دیکھ لیں کہ بھائی جہاں پہ بھی آخر میں کیا ہے، ٹھیک ہے، کیا اور لیا ہے، وہ میر تقی میر کی غزل میں تھے. آج تک 10 ایئر میں آپ کو کوئی بھی سال نہیں ملے گا. اگر آپ کو مل رہا ہے تو آپ مجھے واٹس ایپ کے تھرو مجھے بتائیں کہ سر آپ تو کہہ رہے تھے کہ 10 ایئر میں ایسا کوئی بھی سال نہیں ہے یا 20 ایئر میں کہ نہیں آیا، ٹھیک ہے، آیا ہے. تو یہ ہمیشہ جو ہے نا دیکھو فلاں ایئر میں نہیں آیا. آپ مجھ سے جو ہے نا گلا شکوہ کر سکتے ہیں، لیکن میں امید کرتا ہوں کیونکہ میں نے علم کے مطابق اور جو میں نے ریسرچ کی ہے اور میں نے اس میں لکھا بھی ہے، تو 10 ایئر میں تو لازمی آیا ہوا ہے. ہر دفعہ بیٹا ہر مرتبہ یہ جو شعر ہے ہر مرتبہ آ رہا ہے. اس میں سے حوالہ شاعر میں لکھیں گے کہ مندرجہ بالا شعر ہماری اردو کی درسی کتاب گلزار اردو کی غزل میر تقی میر سے لیا گیا ہے.
آپ کو خدائے سخن اور شہنشاہ غزل یہ تغزل کہا جاتا ہے۔ مرکزی خیال لکھیں گے کہ پیش نظر شعر میں شاعر اپنی دکھ بھری داستان حیات بیان کر رہے ہیں۔ فنی خوبی اس میں صنعت تضاد ہے۔ تضاد کیا ہے؟ ضد اس میں پائی جا رہی ہے، جوانی اور پیری، بڑھاپا اور جوانی، رات اور صبح، جاگے آرام کیا، یہ تین چیزیں اس میں جو ہے نا تضاد ہیں، ضد ہیں۔ تو یہ فنی خوبی اس کی ہے، یا فنی محاسن بھی کہہ سکتے ہیں۔ مشکل الفاظ، عہد بولتے ہیں زمانے کو، پیری بڑھاپا، موندنا بند کرنا۔ تشریح، زیر تشریح شعر میں شاعر نے اپنی حسرت و یاس بھری زندگی کی کہانی بیان کی کہ جوانی کا دور حیات انسان کا سنہری دور ہوتا ہے۔ یہ امنگوں، آرزوؤں، خوابوں اور دلکشی و رعنائی کی نرم و ملائم جہت ہوتی ہے۔ اس میں انسان آزاد پنچھی کی مانند، پرندے کی مانند عزم و ہمت اور بے فکری کی فضاؤں میں اڑتا ہے۔ اس عہد میں، اس زمانے میں انسان کے پاس توانائیاں ہوتی ہیں، انرجی ہوتی ہے، اور اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے قوتیں ہوتی ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ میں اتنا بد نصیب انسان ہوں کہ یہ سنہرا دور بھی آلام، مصائب اور پریشانیوں میں کی نظر ہو گیا۔ میں نے جوانی کے عشق کے سبب اس دور کی لطافتوں اور قوتوں سے بچھڑ گیا۔ میں نے یہ سارے دور بھی نہایت دکھ اور درد اور بے چینی کے عالم میں اشک بہاتے ہوئے گزارا ہے۔ اب جب میں عمر کے آخری حصے میں پہنچ گیا ہوں تو میرے پاس اتنی ہمت اور امید نہیں کہ میں اس بھیانک ماضی کی وحشتوں دیکھ سکوں۔ میں اس قدر ناتواں اور بے جان ہو گیا ہوں کہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ میری زندگی ایک ایسے شخص کی مانند ہے جس کی آنکھیں خمار آلود اور جسم بوجھل صرف اسی وجہ سے ہے کہ وہ رات بھر کسی بے فکری میں جاگتا ہے رہا، اور اب اس میں اتنی ہمت نہیں کہ وہ دن اور طلوع آفتاب کے مناظر دیکھے، اس لیے وہ خوابدہ ہو جاتا ہے، سو جاتا ہے۔ مماثل شعر، گیا شباب تو پیری نے آ کے دستک دی، پھر اس کے بعد ہمیشہ کو سو گیا انسان۔ شعر نمبر 3 بیٹا یہ آپ کے 2014 میں آ چکا ہے، 12 میں آ چکا ہے، 18 میں آ چکا ہے اور 10 میں آ چکا ہے۔ 4 مرتبہ یہ جو شعر ہے 10 ایئر میں اگر آپ دیکھیں آپ کو ملے گا۔ سائنس گروپ والوں کو، ایسے آرٹس والے بھی جو ہے نا، کامرس والے بھی دیکھیں، کامرس میں بھی ہے۔ ناحق ہم مجبوروں پر یہ تہمت ہے مختاری کی، چاہتے ہیں سو آپ کریں ہیں، ہم کو عبث بدنام کیا۔ حوالہ شاعر میں وہی مندرجہ بالا شعر ہماری اردو کی درسی کتاب گلزار اردو کی غزل میر تقی میر سے لیا گیا ہے۔ آپ کو خدائے سخن اور شہنشاہ تغزل کہا جاتا ہے۔ مرکزی خیال، اس شعر میں شاعر اپنی زندگی کی بے کسی اور مجبوری کو بیان کر رہے ہیں کہ بھائی ہم تو مجبور ہیں، مجبور محض ہیں، کوئی اختیار ہی نہیں ہمیں۔ فنی خوبی، اس میں صنعت تضاد، مجبور اور مختار، یہ جو ہے نا اس میں ایک آزاد ایک مجبور، یہ تضاد پایا جا رہا ہے اس میں۔ مشکل الفاظ میں جو ہے ناحق، بلا وجہ، تہمت، الزام، مختاری، آزادی، عبث، بیکار یا بلا وجہ۔ اس میں تشریح میں بتایا جائے کہ مندرجہ بالا شعر میں شاعر اپنی مجبوریوں اور بے کسی کی منظر کشی کر رہا ہے۔ شاعر اپنے محبوب کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تم ہم سے یہ کیوں کہتے ہو کہ ہم اپنے فیصلوں اور ارادوں میں با اختیار ہیں؟ ہم جو کچھ کرنا چاہیں خود کر سکتے ہیں، با اختیار ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ ہم خود فیصلہ نہیں کر سکتے، خود کوئی بھی ارادہ نہیں کر سکتے۔ ہر فعل، ہر کام اپنی مرضی اور خوشنودی سے انجام دیتے ہیں۔ آپ تو یہ سمجھتے ہو، ایسا نہیں ہے۔ ہماری زندگی کے لمحات ہمارے اپنے ہیں اور اس کا دار و مدار ہمارے ذہن اور ہمارے ارادوں پر ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ جبکہ حقیقت اس کے برعکس ہے، حقیقت اس کے برعکس ہے، الٹ ہے۔ ہم تو بے کس اور مجبور ہیں، ہم تو وہی کرتے ہیں جو تم ہم سے کہتے ہو۔ ہمارے تمام اعمال، کام جو ہے تمہاری خواہشات کے مطابق ہیں۔ ہماری عشق کی انتہا یہ ہے کہ ہم نے اپنی مرضی بالکل ختم کر دی اور ہر کام کرتے ہوئے اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ تمہاری کیا مرضی ہے، تم کس طرح رضامند ہوگے، کس طرح راضی ہوگے، ہمیں اپنے چاہنے والوں میں جگہ دو گے۔ اس کے باوجود اگر تم ہمیں اپنے ارادوں میں خود مختار کہتے ہو تو یہ ہم کو بے وجہ بدنام کرنے والی بات ہے۔ مماثل شعر، زندگی جبر مسلسل کی طرح کاٹی ہے، جانے کس جرم کی پائی ہے سزا یاد نہیں۔ شعر نمبر 4،
سرزد ہم سے بے ادبی تو وحشت میں بھی کم ہی ہوئی، کوسوں اس کی اور گے پر سجدہ ہر ہر گام کیا۔ حوالہ شاعر مرکزی خیال میں لکھیں گے محبوب کی دلی عقیدت و عزت کا بھرپور اظہار کیا گیا۔ مشکل الفاظ میں نے وحشت تنہائی، کوس سفر کی ایک مقرر حد تقریباً 2 میل یا 3 میل کے لگ بھگ، اس کے بعد اور طرف گام قدم، فنی خوبی اس میں ہے، صفت مبالغہ ہے، اس میں مبالغہ بہت زیادہ مبالغے سے کام لیا جا رہا ہے، بہت زیادہ اس میں مبالغہ ہے کہ آپ ہم سے جو ہے بے ادبی کی بات کر رہے ہو، وہ تو میں نے کبھی تنہائی میں بھی نہیں کی بے ادبی، تنہائی مطلب ہے کہ اس میں مبالغہ بیان کیا جا رہا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ ہمیں اپنے محبوب سے اس قدر لگاؤ ہے کہ ہم اس کی اتنی عزت کرتے ہیں کہ نیم بے ہوشی اور مستی کی حالت میں بھی اس کی بے ادبی نہیں کر سکتے، اس کی بے ادبی ہم کر ہی نہیں سکتے، اور ہر حال میں اس کا احترام کرتے ہیں، چاہے ہم جتنے بھی ہوش و حواس سے عاری ہوں، ہم اپنے رفیق کی عزت کرتے ہیں، چاہے ہم اس کے نزدیک ہوں یا اس سے کوسوں دور ہوں، وہ ہماری عزت و احترام کا مستحق رہتا ہے، ہم ہمیشہ اس کی عزت و احترام کرتے ہیں۔ کبھی اگر ہم نہایت بے خودی کی حالت میں زبان سے کلمات نکال رہے ہوں، تب بھی ہمارے ذہن میں یہ بات نقش ہوتی ہے کہ دنیا کی تمام انسانوں سے بڑھ کر ہمارا محبوب لائق احترام ہے۔ اس شعر میں جس کیفیت کا تذکرہ کیا گیا ہے وہ عشق کی معراج ہے، بہت زیادہ اس میں علو بیان کیا گیا ہے، مبالغہ اس میں۔ مماثل شعر اس شوق کو رسوا نہ کیا ہے نہ کریں گے، ہم نے کبھی ایسا نہ کیا ہے نہ کریں گے۔ شعر نمبر 5، یہاں کے سفید و سیاہ میں ہم کو دخل جو ہے سو اتنا ہے، رات کو رو رو صبح کیا یا دن کو جوں تو شام کیا۔ حوالہ شاعر منزل بالا شعر میں تکمیر کی غزل سے لیا گیا ہے، آپ کو خدائے سخن اور شہنشاہ تغزل کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ مرکزی خیال شاعر اپنی بے بسی، لاچاری اور مجبوری کو بیان کر رہے ہیں۔ مشکل الفاظ کی میں نے یہاں یعنی یہاں، سفید و سیاہ برا بلا یا کالا سفید، سفید کالا، جو تو جیسے تیسے، اس میں بھی صنعت تضاد ہے، ضد پائی جا رہی ہے، سفید اور سیاہ، رات دن، صبح شام، 3 چیزیں اس میں ہم نے آپ دیکھا کہ ضد پائی جا رہی ہیں۔ تشریح میں شاعر کہہ رہے ہیں کہ میں ایک بے اختیار اور بے بس انسان ہوں، میری بے چارگی کی حد یہ ہے کہ میں اپنی زندگی کے تمام تر معاملات میں مجبور ہوں اور میری مرضی کوئی اور تشکیل دیتا ہے، کوئی اور میری مرضی جس طرح چاہ رہا تو کرتا ہے۔ اس بے کس زندگی کے کسی بھی معاملے میں میرا دخل نہیں، اور میں سب کچھ اپنی مرضی کے خلاف کرتا ہوں۔ میرا اختیار تو صرف اتنا ہے، اس حد تک ہے کہ میں دن کو بے قراری میں گزار دیتا ہوں، بس یہ اختیار ہے، پورا دن بے قراری میں گزار دیتا ہوں اور رات کو چند آنسو بہا کر صبح دیکھ لیتا ہوں۔ میں لطف عزیز سے مایوس ہو چکا ہوں، میں جبر فطرت کا پیروکار بنا ہوا ہوں، جبر مجبور ہوں، اور درد و علم بھری زندگی لاچاری اور مجبوری میں بسر کر رہا ہوں۔ یہاں پہ ایک اور بات بھی نقطہ بیان کیا گیا ہے، شاعر نے یہ نہیں کہا کہ رات کو جوں تو صبح کیا اور دن کو جوں تو شام کیا، بلکہ کہا رات کو رو رو صبح کیا۔ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ تکلیف کا مارا انسان دن کو تو کسی نہ کسی طرح گزار ہی لیتا ہے، لیکن رات کو جب وہ تنہا ہوتا ہے تب رات کی وحشت اس کے درد کو دگنا کر دیتی ہے، اور درد و غم اور ماضی کی تلخ یادوں کے پریشانی اور ہم لوگ تلے دبوں کو اپنے آنسوں کے ذریعے دل کا بوجھ ہلکا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ مماثل شعر ناحق ہم مجبوروں پر یہ تہمت ہے مختاری کی، چاہتے ہیں سو آپ کرے ہیں، ہم کو عبث بدنام کیا، بات وہی ہے، اس میں بھی مجبور ہیں ہم تو۔ شعر نمبر 6، اچھا بیٹا یہ جو شعر ہے یہ 2015 میں اور 17 میں آ چکا ہے۔ آخری شعر جو ہے مقطع ہے، ایسے آہوئے رم خوردہ کی وحشت کھونی مشکل تھی، سحر کیا اعجاز کیا جن لوگوں نے تجھ کو رام کیا۔ مرکزی خیال اس شعر میں میر اپنے محبوب کی ان سے بیزاری کا تذکرہ کر رہا ہے۔ مشکل الفاظ، فنی خوبی استعارہ ہے، اس میں محبوب کے لیے ہرن کا لفظ جو ہے نا وہ استعارہ استعمال ہوا ہے، ادھار لیا گیا ہے محبوب کے لیے ہرن۔
تشریح میں محبوب کی فطرت میں کرم کی بجائے بے رخی اور بے نیازی ہوتی ہے۔ وہ اپنے عاشق پر کبھی نظر عنایت نہیں کرتا، اگر کبھی التفات کرتا بھی ہے تو رقیب پر، اس لیے کہ اسے رقیب سے محبت ہے، اس لیے کہ وہ اپنے عاشق کو مزید تکلیف پہنچائے۔ رقیب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک عاشق اس کے معشوق کے بہت سے عاشق ہوں۔ یہاں شاعر نے محبوب کو آہوئے رم خوردہ سے استعارہ کیا ہے کہ جس طرح ہر ہرن انسان کو دیکھ کر چوکڑیاں بھرتا ہوا اس کی نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے، بالکل اسی طرح جب ہماری نظر محبوب سے ملتی ہے تو وہ ہم سے فوراً ہی نظر چرا کر گزر جانا چاہتا ہے۔ اس کی ہم سے بیزارگی کا یہ عالم ہے کہ وہ ہمیں دیکھتے ہی دیکھتے کترا کر گزر جاتا ہے، سائڈ پہ ہو جاتا ہے، اور ہمیں اتنا عکس بھی نہیں دیتا کہ ہم اس کا حسین عکس اپنی آنکھوں میں سمو سکیں، جبکہ وہ ہمارے رقیب پر نظر و التفات کی بارشیں کرتا ہے، اور ہم یہ دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں کہ وحشت زدہ ہرنی ہمارے سامنے ایک لمحہ بھی ٹھہرنے کو تیار نہیں۔ وہ ہماری لاکھ کوششوں کے باوجود ہم سے مانوس نہیں ہوتی، لیکن ہمارے جو رقیب ہیں ان سے تو بہت زیادہ مانوس ہیں۔ بیٹا اس کے بعد غزل نمبر 2، ہمارے آگے تیرا جب کسو نے نام لیا۔ اصل میں پرانی اس میں اردو ہے، کسو سے مراد ہے کسی، جب کسی نے ہمارے سامنے آپ کا جب نام لیا۔ بیٹا یہ غزل نمبر 2 ہے میر تقی میر کی، اس کو ذرا پڑھ لیتے ہیں۔ ہمارے آگے تیرا جب کسو نے نام لیا، دل ستم زدہ کو ہم نے تھام لیا۔ قسم جو کھائیے تو تالے زلیخا کی، عزیز مصر کا بھی صاحب ایک غلام لیا۔ خراب رہتے تھے مسجد کے آگے میخانے، نگاہ مست نے ساقی کی انتقام لیا۔ وہ کج روش نہ ملا راستے میں مجھ سے کبھی، نہ سیدھی طرح سے اس نے میرا سلام لیا۔ مزہ دکھاویں گے بے رحمی کا تیری سیاد، گر اضطراب اسیری نے زیر دام لیا۔ میں سلیقے سے میری نبی محبت میں تمام عمر میں ناکامیوں سے کام لیا۔ اگرچہ گوشہ گزی ہوں میں شاعروں میں میر، پہ میرے شور نے روئے زمین تمام لیا۔ اس کے بعد بیٹا ابھی ہم جو شعر پڑھیں گے، پہلا شعر، ہمارے آگے تیرا جب کسو نے نام لیا، دل ستم زدہ کو ہم نے تھام لیا۔ حوالہ شاعر میر تقی میر کی غزل، خدائے سخن شہنشاہ غزل کہا جاتا ہے انہیں۔ یاد ماضی عذاب ہے یا رب، ماضی کی یاد۔ مشکل الفاظ، کسو کسی، ستم زدہ مظلوم، اور اس میں جو فنی خوبی ہے وہ یہ ہے مطلع ہے کیونکہ غزل کا پہلا شعر ہے۔ تشریح میں میر تقی میر جو ہے وہ عشق کی بے چینی کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ محبت میں محبوب کی ذات سے ایک عجیب تعلق اور لگاؤ پیدا ہو جاتا ہے۔ عاشق اس کا نام سنتے ہی بےتاب ہو جاتا ہے۔ میر اپنے محبوب کے بارے میں کہتے ہیں کہ تیرے نام کے ساتھ جو احساس بے وفائی کا غم ہے، تیرا تصور اضطراب کن ہے۔ اب اگرچہ ہمارا تجھ سے کوئی واسطہ نہیں، مگر جب بھی کوئی ہمارے سامنے تیرا نام لیتا ہے تو ہمیں ماضی میں تجھ سے تعلق اور تیرے ظلم و ستم سبھی کچھ یاد آ جاتے ہیں، اور ہمارا دل اس قدر تڑپتا ہے کہ جیسا سینے سے باہر آ جائے گا، اور اس لمحے ہم اپنے آپ کو سنبھالنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ مماثل شعر، آج کسی نے باتوں باتوں میں جب ان کا نام لیا، آج کسی نے باتوں باتوں میں جب ان کا نام لیا، دل نے جیسے ٹھوکر کھائی، درد نے بھر کر تھام لیا۔ اس کے بعد دوسرا شعر جو ہے، قسم جو کھائیے تو تالے زلیخا کی، عزیز مصر کا بھی صاحب ایک غلام لیا۔ بیٹا اس میں مرکزی خیال شاعر زلیخا کی خوش قسمتی بیان کر رہا ہے اور کہتا ہے کہ اس کی خوش نصیبی کی قسم کھائی جا سکتی ہے۔ مشکل الفاظ کے معنی، طالع کا مطلب ہوتا ہے قسمت، اور عزیز یہ عزیز مصر کا جو بادشاہ تھا، سربراہ تھا، گورنر تھا۔ فنی خوبی اس میں 3 ہیں۔ ایک تو ہے صنعت تلمیح اس میں حضرت یوسف علیہ السلام اور زلیخا
یعنی کہ واقعی کی طرف اشارہ ہے. زلیخا کا بیان ہے اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کی طرف اشارہ ہے. جب بھی کسی واقعے کی طرف اشارہ ہو، کسی آیت کی طرف اشارہ ہو تو اسے صنعت تلمیح کہا جاتا ہے. تضاد بھی اس میں پایا جا رہا ہے. صنعت تضاد، صاحب اور غلام، یہ دونوں، آقا اور غلام. حسن تعلیل بھی ہے، علت بیان کی گئی ہے کہ یوسف علیہ السلام کی کامیابیوں کی وجہ زلیخا کے عشق کو قرار دیا گیا. یہ تعلیل، علت بیان کی گئی. ان کی کامیابی کیوں ہوئی؟ کیونکہ زلیخا نے اس سے عشق کیا تھا. عشق کی وجہ سے وہ جیل میں جانا ان کو پڑا. یہ پورا ایک قصہ ہے. پھر جو خواب وغیرہ جو نا آئے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو تعبیر بھی سکھائے گی. تو یہ جو ہے نا ان کی کامیابیوں کی وجہ بنی حسن تعلیل. تشریح میں شاعر کہتے ہیں حسن تلمیح سے کام لیتے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام کے مشہور واقعے کی طرف اشارہ کیا. شاعر اس واقعے کی روشنی میں زلیخا کی قسمت کو قابل رشک اور بلند کہہ رہا ہے. شاعر کہتا ہے کہ زلیخا وہ خوش قسمت عورت ہے جس کے گھر آنے والا ایک غلام بادشاہت کے بلند ترین منصب پر فائز ہو جاتا ہے، اور زلیخا کو ہمیشہ کے لیے ان کی قربت حاصل ہو جاتی ہے. زلیخا کے نصیب سے متاثر ہو کر شاعر کہتا ہے کہ محبوب کا حصول ہی سب سے اچھی قسمت ہے، محبوب کا مل جانا. اس لیے اگر قسم کھانی ہو تو ہمیں عزیز مصر کی بیوی کی کھانی چاہیے، جس کے بخت، جس کی جو ہے قسمت کی بدولت ایک ادنا غلام دینی اور دنیاوی دونوں اعتبار سے کمال بلندی پر پہنچ گیا. گویا شاعر نے حضرت یوسف علیہ السلام کی کامیابیوں کی وجہ زلیخا کے عشق کو قرار دیا. یہ تو ایک مطلب ہے. دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ عشق جب ہو جاتا ہے تو انسانی پابندیاں، اونچ نیچ وغیرہ سب چیزیں بے معنی ہو جاتی ہیں. شاعر کہتا ہے کہ اگر دنیا کے عاشقوں کو قسم کھانی ہے تو پھر زلیخا کی قسمت کی قسم کھائی جائے، کیونکہ زلیخا نے ایک عزیز کی بیوی ہونے، ایک بادشاہ کی بیوی ہونے کے باوجود ایک غلام سے عشق کیا، اور یہ نہیں دیکھا کہ میرے اور اس کے مرتبے میں کتنا فرق ہے. شاعر نے اس کے لیے صاحب کا لفظ استعمال کیا کہ صاحب وہی ہے، آقا وہی ہے جسے زلیخا اپنے لیے چن لیا. مماثل شعر، کیا خوش بختی ہے، کیا خوش بختی ہے زلیخا کی، کیا زور ہے اس کی قسمت کا. کل اس نے خریدا تھا جس کو، وہ آج ہے شامل شاہوں میں، بادشاہوں میں. اس کے بعد اگلا شعر، خراب رہتے تھے مسجد کے آگے میخانے، نگاہ مست نے ساقی کی انتقام لیا. ایک وہ وقت تھا جب لوگ متقی ہوا کرتے تھے، اور مسجد کے آگے جتنے بھی میخانے، شراب خانے ہوا کرتے تھے وہ بالکل ہی بیکار، کوئی اس میں جاتا نہیں تھا. لیکن کیا ہوا، میرا جو عاشق ہے اس کی ایسی نگاہیں مست، جو کہ شراب پلایا کرتا تھا، ساقی تھا، اس نے انتقام لیا. وہ میخانے جایا کرتا تھا، اس کی مست نگاہوں کو دیکھنے کے لیے اب لوگ بھی میخانے میں جانا شروع ہو گئے. وہ جو میخانے جو ہے خراب رہتے تھے، ویران رہتے تھے، اس کا اس نے انتقام دیا. عجیب انہوں نے جو ہے میر تقی میر نے اس میں شاعری کی ہے، عجیب ان کی شاعری ہے. مرکزی خیال، اس شعر میں میر اپنے محبوب کے حسن کی سحر انگیزی بیان کر رہے ہیں، خصوصاً نگاہ کی، نگاہ مست نے. مشکل الفاظ، خراب، ویران، میخانہ، شراب خانہ، ساقی، شراب پلانے والا. فنی خوبی اس میں استعارہ ہے. محبوب کے لیے ساقی کا لفظ مستعار لیا گیا ہے، استعارہ. محبوب کے لیے جو ساقی کا لفظ ہے، ساقی، شراب پلانے والا، اس کو مستعار ادھار لیا ہے. تشریح، اس شعر میں میر نے ایک واقعاتی نقشہ کھینچا ہے، ایک ویسے واقعہ بیان کیا ہے، فرضی بیان کیا ہے کہ کسی جگہ پر مسجد اور شراب خانہ آس پاس سے آمنے سامنے تھے، مگر خلق خدا کا یہ حال تھا کہ میخانے کے بجائے مسجد کا رخ کرتے تھے. یعنی تمام لوگ متقی پرہیزگار تھے، اچھے تھے، مسجد کا رخ کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے، مسجدیں آباد رہتی تھی اور میخانے خراب و ویران تھے. پھر یہ ہوا کہ اس میخانے میں ایک ساقی آیا، شراب پلانے والا آیا، محبوب آیا. اس ساقی کی نگاہ میں ایک عجیب تاثیر تھی، عجیب مستی تھی. اس نے جو آنے جانے والوں پر نظر ڈالی تو لوگ بغیر شراب ہی کے مخمور ہو گئے، بغیر شراب پیے ہی وہ جو خمار وغیرہ آتا ہے، مستی آتی ہے، وہ ہو گئی. نتیجہ یہ نکلا اب معاملہ بالکل الٹ گیا، مسجد خالی ہو گئی اور میخانہ آباد ہو گیا. گویا میخانے کی توہین کا انتقام لے لیا گیا. بقول شاعر، لوگ بڑھ بڑھ کے جام پیتے رہے،
اور ہم ساقی کی آنکھوں کا مزہ لیتے رہے۔ اس کے بعد میر فرماتے ہیں کہ بالکل اسی طرح ہمارے محبوب نے بھی لوگوں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے بناؤ سنگار کیا اور ان لوگوں پر اپنا حسن کی بجلیاں گرائیں، نتیجن اس کے سحر انگیز حسن اور نشیلی آنکھوں کا جام پینے والے لوگوں کی تعداد بڑھنے لگی، عابد تک رند بن گئے، مساجد ویران ہونے لگی اور مست نگاہوں کی لوٹ مار سے کوئی بھی اپنا دامن نہ بچا سکا۔ ہمارے محبوب کی نگاہوں کا جام پینے والا کبھی ہوش کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ محمد شعر، ہزار جام تصدق ہزار میخانے، نگاہیں یار کی لذت و شراب کیا جانے۔ سبحان اللہ۔ وہ کج روش نہ ملا راستے میں مجھ سے کبھی، نہ سیدھی طرح سے ان نے میرا سلام لیا۔ حوالہ شاعر ہے کہ مندرجہ بالا شعر میر تقی میر کی غزل سے لیا گیا ہے اور انہیں خدائے سخن اور شہنشاہ تغزل کہا جاتا ہے۔ مرکزی خیال، محبوب کی بد مزاجی اور طرز تغافل کا بیان۔ کج روش، بد اخلاقی، راستی راستہ، تشریح۔ میر اپنے محبوب کی تغافل، غفلت کا ذکر کر رہے ہیں کہ جب کبھی راستے میں ہمارے محبوب سے مدبیر ہو جاتی ہے، آمنا سامنا ہو جاتا ہے، تو وہ تغافل کا خوگر ہمارے سلام تک کا جواب نہیں دیتا۔ شاعر کہتا ہے کہ اے میرے محبوب، میں تیری محبت میں ایک زخمی پرندے کی طرح پھڑا رہا ہوں، لیکن تجھ کو رحم و محبت کا واسطہ نہیں۔ تو نے بڑی بے رحمی سے میرے تڑپنے کا منظر دیکھا اور اب تو میں فراق کی صحبتیں سہ سہ کر نرحال ہو چکا ہوں۔ تیری ان جفا کاریوں کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم تیری جدائی کا نام ناسور لیے اس جہاں فانی سے کوچ کر جائیں گے، دنیا سے کوچ کر جائیں گے، چلے جائیں گے، مر جائیں گے، اور تیرے پاس سوائے پچھتاوے کے کچھ نہیں ہوگا، اور لوگ تجھے ہماری موت کا سبب جانیں گے۔ مماثل شعر، کون کہتا ہے ملاقات نہیں ہوتی، روز ملتے ہیں مگر بات نہیں ہوتی۔ مزہ دکھا دیں گے بے رحمی کا تیری سیاد، گر اضطراب اسیر نے زیر دام لیا۔ بیٹا یہ جو شعر ہے یہ آپ کا 10 ایئر میں آ چکا ہے، اگر آپ دیکھتے ہیں 2019 میں۔ اس سے پہلے ہمیشہ وہی شعر آتے رہے ہیں غزل نمبر 1 سے۔ 2019 میں، کیونکہ 2020 میں تو پیپر ہوئے نہیں ہے، تو 2019 میں بیٹا یہ جو ہے شعر آیا ہے سائنس گروپ میں۔ حوالہ شاعر لکھیں گے مرکزی خیال، مظلوم ایک حد تک ظلم و ستم برداشت کرتا ہے، اس کے بعد وہ اپنے افعال اور حرکات اور سکنات سے ظالم کے لیے پریشانی کا سبب بن جاتا ہے۔ بے رحمی، ظلم، صیاد شکاری کو بولتے ہیں، اضطراب تکلیف، مشکل، اسیری قید، زیر دام لینا، قابو میں لینا۔ فنی خوبی اس میں استعارہ ہے کہ محبوب کے لیے لفظ صیاد یعنی شکاری کا لفظ مستعار لیا ہے، ادھار لیا ہے۔ شاعر اس شعر میں تمثیلی انداز میں بیان اختیار کرتے ہیں، تمثیلی انداز بیان اختیار کرتے ہوئے اپنے آپ کو ایک مظلوم اور بے کس پرندہ ظاہر کیا ہے جو شکاری کی قید میں ظلم و جبر کا نشانہ بن رہا ہے، اور محبوب کے لیے لفظ صیاد مستعار لیا ہے۔ شاعر اپنے محبوب سے ہم کلام ہو کر کہتا ہے کہ ہم تیرے محبت کے پنجرے میں قید ہیں اور تم ہم پر مسلسل ظلم و ستم ڈھا رہا ہے۔ وہ مخاطب کرتا ہے کہ اے صیاد، تو نے ہم پر بہت ستم کر لیے، ظلم کر لیے اور ہم کو جبر کا نشانہ بنا لیا۔ تو ایک بے رحم اور بے حس شخص ہے جو ہم پر نہایت بے دردی سے اس حربے آزما رہا ہے، ایسے حربے اپنا رہا ہے، اپنے حربے جو ہے آزما رہا ہے۔ شاید تجھ کو اس بات کا احساس نہیں، اگر ہماری مظلومیت اور تیری تکلیف دہ افعال برداشت کی حد پار کر گئے تو ہم تجھ کو تیری ان ظالمانہ حرکت کو خوب مزہ چکھائیں گے اور تجھ سے اپنی بے کسی کا بدلہ لیں گے۔ اگرچہ ہم قید ہیں لیکن ہم کو صیاد سے بدلہ لینا آتا ہے۔ ہم خود ہی اپنے جسم سے روح کو علیحدہ کر دیں گے اور تجھ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بے چینی، بے قراری، اضطراب کے بھنور میں پھنسا جائیں گے۔ تو ہم کو یاد کر کے اپنے دل کو تڑپائے گا اور تاموت خالش اور اذیت سے دوچار رہے گا۔
اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہم پر ظلم و ستم اتنا کر جتنا تو برداشت کر سکے، ورنہ اس کا انجام دونوں کے حق میں بہت برا ہوگا۔ اس شعر میں شاعر ایک خوبصورت حقیقت بیان کی ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ محبوب جب اپنے چاہنے والوں کا بہت کڑک اور مشکل امتحان لیتا ہے تو وہ امتحان میں کامیاب نہیں ہوتا اور محبوب سے دور ہو جاتا ہے، آخرکار محبوب اس کی یاد میں ہمیشہ بے قرار اور مضطرب پریشان رہتا ہے۔ مماثل شعر: آئے ہیں بے کسی عشق پہ رونا غالب، کس کے گھر جائے گا سیلاب بلا میرے بعد، میرے سلیقے سے میری نبی محبت میں تمام عمر میں ناکامیوں سے کام لیا۔ اس میں مرکزی خیال جو ہے وہ شاعر کا فلسفہ حیات ہے۔ اس میں انہوں نے ایک فلسفہ بیان کیا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ میں نے اس کے برعکس بڑے سلیقے اور شائستگی سے عاشقی میں زندگی بسر کی، محبوب کے ظلم و ستم کو خندہ پیشانی سے برداشت کیا اور اس کی راہ کی ناکامیوں اور محرومیوں سے واسطہ رہا، مگر اس کا اظہار نہیں ہونے دیا اور نہایت شائستہ اور مہذب انداز میں زندگی گزار دی کہ نہ تو محبت بدنام ہوئی نہ ترک محبت کا خیال دامنگیر ہوا۔ مماثل شعر: ایک طرز تغافل ہے سو وہ ان کو مبارک، ایک عرض تمنا ہے سو ہم کرتے رہیں گے۔ بیٹا یہ آج کا ہمارا جو ہے نا سبق تھا۔ آخری شعر جو ہے: اگرچہ گوشہ گزیں ہوں میں شاعروں میں میر، پہ میرے شور نے روئے زمین تمام لیا۔ بیٹا گوشہ گزین بالکل ایک گوشے میں ہو جانا، ایک سائڈ پہ ہو جانا۔ کہہ رہے ہیں کہ بھائی شاعر میر کہہ رہے ہیں کہ میں جو ہے گوشہ گزین ہوں، بالکل ایک طرف ہوں شاعروں میں، میرا ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، کوئی اٹھنا بیٹھنا نہیں ہے، میں ایک طرف رہتا ہوں، الگ طرف رہتا ہوں، تنہائی پسند ہوں۔ لیکن پھر میرے شور نے روئے زمین تمام لیا، لیکن میں نے جو شعر و شاعری کی ہے اس کی وجہ سے پوری دنیا میں میری شہرت ہے، پوری دنیا والے مجھے جانتے ہیں، میں لوگوں سے اتنا ملنا جلنا نہیں ہے، میں بالکل تنہا رہتا ہوں، گوشہ گزین ہوں۔ یہ آخری شعر ہے مقطع، اور مقطع جو ہے پیپر میں آتا نہیں ہے، اس لیے آج کے لیے بیٹا اتنا ہی کافی ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اور جو چیز سمجھ میں نہ آئے آپ پوچھ سکتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ، جزاک اللہ خیر، فاحسن الجزاء۔